प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी बात कर लेते हैं। आज हम शुगर की जैसे मर्ज़ के ऊपर ओवरऑल भी बात करेंगे कि क्या आजकल के इस वेदर के अकॉर्डिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ख़ास तौर पे शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए। शुगर जो है क्या वाकई बग़ैर दवाई के कंट्रोल होने वाली एक डिज़ीज़ है या ये सिर्फ एक आम तासुर है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आजकल, आपको पता ही है, जो कि कहते हैं कि इन्होंने शुगर जैसा जो मूजी मर्ज़ है इस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल पा लिया है और वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ गए हैं। शुगर कंट्रोल हो सकती है या फिर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है? इस सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर बहुत सारे देसी नुस्खे होते हैं, फिर ऐसे टोटके होते हैं, तिब्बी माहिरीन की आरा होती हैं, अक्सर हमें एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही होती हैं। एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, हालांकि बीमारी एक ही है। ज़ाहिर है इसमें शुगर की टाइप्स हैं और ये टाइप्स जो हैं ये चंद हैं, लेकिन शुगर एक ही बीमारी है। तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस किस्म की डाइट लेनी है, कौन सा नुस्खा हमारे लिए मुफीद है, हमने करना क्या है। तो किन मरीज़ों के लिए दवा बंद करना ख़तरनाक हो सकता है शुगर जैसे मर्ज़ के अंदर, देसी नुस्खों में कितनी हकीकत है, कितनी गलत फहमियाँ हैं। आज इन्हीं तमाम सवालात के साइंसी और तिब्बी जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे ताकि जो हक़ाइक़ हैं वह आवाम भी जान सकें, आपको भी पता चल सकें कि अफ़वाह और हकीकत में क्या फ़र्क क्या होता है। तो इसके लिए आज ख़ास तौर पे अपने मॉर्निंग शो में हमने इनवाइट किया है जी मारूफ डॉक्टर हैं कैसर फारूक साहब, और आप शुगर डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट के तौर पे भी जाने जाते हैं। शुगर के बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका आपने ट्रीटमेंट किया है। तो डॉक्टर कैसर फारूक साहब मॉर्निंग शो में अपने वेलकम। थैंक यू सो मच आपके इनवाइट करने का जी। कैसे हैं आप? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया का मैंने जिक्र किया, फिर तिब की दुनिया का भी जिक्र किया, हुक्मा हैं बड़े, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, नुस्खे हैं, फॉर्मूले हैं, बड़ी चीज़ें हैं। तो शुगर क्या वाकई ये दवा के बगैर कंट्रोल हो सकती है या फिर मखसूस मरीज़ों के लिए मुमकिन है? किन टाइप्स में शुगर आपकी मुकम्मल ख़त्म हो सकती है? शुगर सबसे पहले हमने ये देखना है कि शुगर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। जो अमूमन किसी भी मरीज़ को शुगर होती है तो वो शुगर को शुगर समझता है, उसे नहीं पता कि मेरी शुगर की टाइप कौन सी है। जो शुगर रिवर्सल की बात है वो अमूमन टाइप 2 डायबिटीज़ तक होती है। जो टाइप 1 शुगर है जो स्पेशली अर्ली एज में होती है, या जो इंसुलिन डिपेंडेंट वाली डायबिटीज़ है, वो इंसुलिन कम मिकदार हो सकती है लेकिन मुकम्मल उसमें बंद नहीं हो सकती। उसमें अभी तक ऐसी कोई रिसर्च सामने नहीं आई। स्टेम सेल थेरेपी तक कुछ स्टडीज़ चल रही हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। तो इंसुलिन वाले जो पेशेंट हैं और जिनकी शुगर टाइप 1 है उनकी रिवर्स नहीं हो सकती। जो टाइप 2 है, जो कि ज़्यादातर लोग हैं, 90% लोग जो ज़्यादातर गोलियों पे या इंसुलिन पे भी सम टाइम उनको लग रही होती है, और अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि हमारी शुगर की टाइप कौन सी। और क्योंकि डॉक्टर उनको भी ये एजुकेट अक्सर नहीं कर पाते या उनको मालूम भी नहीं होता, क्योंकि वो समझते हैं गोलियों से स्टार्ट की है तो आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाना है। तो लोगों को मालूम नहीं होता कि हमारी शुगर की टाइप कौन सी है, जिसकी बुनियाद पे फिर उनको मालूम ना हो तो फिर पता ही नहीं है कि शुगर रिवर्स हो सकती है या नहीं। जहाँ तक बात है टाइप 2 डायबिटीज़ की, वो लाइफस्टाइल की बीमारी है। उसमें अगर आप अपना खुराक का पैटर्न ठीक कर लेते हैं, अपनी डेली हैबिट्स ठीक कर लेते हैं, तो वो बहुत हद तक दवाइयों से बगैर कंट्रोल हो सकती है और दवाइयाँ आपकी ख़त्म भी हो सकती हैं। क्या मतलब रूटीन में क्या चेंज करना चाहिए आपको? क्या हेल्दी लाइफ क्या होती है हेल्दी लाइफ से टाइप 2 के मरीज के लिए? टाइप 2 पहले तो ये कि शुगर अगर आपको 1 है या 2 है देखना है कि आपकी कौन सी शुगर है, तो उसके लिए 2 आसान से टेस्ट हैं। एक फास्टिंग सीरम सी पेप्टाइड का टेस्ट है, जिसको अगर आप फास्टिंग में करवाते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि आगे रेफरेंस रेंज भी दी होती है कि आपका लबलबा सही इंसुलिन बना रहा है या नहीं। दूसरे नंबर पर कुछ लोगों फिर एंटीबॉडीज़ के भी टेस्ट करवाए जाते हैं देखने के लिए कि इनकी शुगर 1 है 2 है। तो ये तो डॉक्टर पे छोड़ दें कि आपकी शुगर की टाइप कौन सी है। अक्सर लोग इस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सिर्फ टेस्ट की रेंज पे वो डॉक्टर से आप मशवरा ले लें कि आपकी शुगर की टाइप कौन सी है। जहाँ तक हेल्दी लाइफस्टाइल का बात है तो शुगर बेसिकली है आपकी, नाम ही शुगर है, तो जो शुगर जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेसिकली उसकी टॉक्सिसिटी है। यानी कि आपकी शुगर इनटेक ज़्यादा करते हैं वो शुगर चाहे चीनी की फॉर्म में, चाहे आपके सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें रोटी चावल आ जाता है, उसका अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेकरी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो ये चीज़ आपको शुगर ज़्यादा करती है। और हमारे यहाँ ट्रेंड भी यही है कि हमने गिन के रोटियाँ खानी है, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। बाकायदा रोटी खाने से पहले हर घर में कि कितनी रोटी खानी है। हाँ, तो रोटियाँ गिन के खाने का जो कॉन्सेप्ट है असल में उसमें लोग शोरबा तो बस डिप के प्रोटीन ना होने के बराबर है। तो इसके मुकाबले में आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा करते हैं, फैट का इंटेक करते हैं, फाइबर लेते हैं, तो आपकी शुगर के लेवल्स बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, आपको रोटी चावल चीनी
چینی اور بیکری جتنی بھی ہے سویٹ، آپ جس کو ناشتے میں کہیں کہ آپ روٹی بند کر دیں، وہ پاپے، رس، بسکٹس، وہ چیزیں شروع کر دیتے ہیں. صرف 3-4 رس کھائیں، اب وہ 3-4 رس جو ہیں، پاپے جو ہیں، اس میں کتنی اور شوگر فری چیزیں وہ سب سے بڑا فراڈ ہے، کیونکہ ان میں شوگر کی باقی ٹائپس ڈالی جاتی ہیں. روٹی نہیں کھائے پھر ڈبل روٹی کے 2 سلائس ہی کھائیں. اور اس میں وائٹ اور براؤن کا کنسیپٹ بھی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وائٹ بریڈ چھوڑ دی تو براؤن بریڈ لے لی. وہ کلرز کا ڈفرنس ہے. شوگر لیول پہ دونوں کا امپیکٹ سیم آتا ہے آلموسٹ. میں نے بھی پہلے میں براؤن بریڈ جا کے لیتی تھی، اور میں نے اب لینا، مطلب خیر میں تو وائٹ بریڈ بھی نہیں کھاتی ہوں. اچھا یہ بتائیے گا، کن مریضوں میں صرف غذا سے، ورزش سے اور وزن کم کرنے سے شوگر قابو میں آ سکتی ہے؟ ٹائپ 2 میں یا ٹائپ 1 میں بھی کچھ اس طرح کا کوئی مارجن ہے کہ کوئی ان کی لائف سٹائل اتنا اچھا، ان کی ڈائٹ اتنی ہیلدی ہو جائے کہ وہ بھی ریورس کرنے کے چانسز ہوں؟ جو ٹائپ 1 کی بات پہلے کر لیتے ہیں. ٹائپ 1 میں جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، انسولین لگنی ہے. اگر وہ اپنا کاربوہائیڈریٹس کا انٹیک کم کر لیتے ہیں، اپنا لائف سٹائل بہتر کر لیتے ہیں، ٹائپ 1 میں جو سب سے بڑی پیچیدگی ہوتی ہے. شوگر جو ٹائپ 1 ہے نا، اس میں دیکھیں ہمارے پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں، وہ بیچارے ان کے ایج، اور پھر وہ آ جاتا ہے نا جب وہ 50+ ہو جاتے ہیں، تو آپ کے لیے ایکسرسائز کرنا، ایون دیٹ واک کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر، اور زیادہ ریسٹ پہ ہوتے ہیں، ہے نا. تو کیا کرنا ان کی، مطلب اور کیا ایکٹیو ان کو کس طرح سے ہم نے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جو ٹائپ 1 کی اپنے بات کی نا، پیریڈس میں تو اسپیشلی جو اولڈ ایج والے ہیں ان کو ٹائپ 2 ہوتی ہے. اچھا. ٹائپ 1 اسپیشلی ارلی ایج میں ہوگی، بچوں میں ہوگی. اور ٹائپ 1 کی پیچیدگی زیادہ ہوتی ہے، ہائی شوگر چلی جاتی ہے یا لو چلی جاتی ہے. ایک ٹائم ہاں ٹائپ 1 میں شوگر 400 ہوگی یا 50 ہوگی. یہ زیادہ ڈینجرس، کیونکہ انسولین لگ رہی ہوتی ہے، تو آپ شوگر کبھی لو کبھی ہائی. وہ اگر اپنا لائف سٹائل، طرز زندگی بہتر کرتے ہیں تو کم سے کم انسولین کے ساتھ اور شوگر نمبرز ٹھیک کر سکتے ہیں. بچوں کو تو آج کل زیادہ ہو رہی ہے، بچوں کو اسپیشلی اب جو بچوں میں ہو رہی ہے وہ ٹائپ 2 زیادہ ہو رہی ہے. اچھا. یعنی کہ جو بڑوں والی شوگر ہے، جو عموماً پہلے 50 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد سٹارٹ ہوتی تھی، وہ اب 20s میں یا یعنی کہ 10 سال کے بعد آنا سٹارٹ ہو گئی ہے. ایسے بچوں کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسے بچوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، ان کی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ ان کو شوگر جو بڑوں والی تھی وہ بچوں میں آنا سٹارٹ ہوگی. اور شوگر کی اس ٹائم سب سے زیادہ پیچیدگیاں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ جو ہسپتالوں میں کمپلیکیشن آ رہی ہیں وہ شوگر کی وجہ سے آ رہی ہیں. اگر آپ دل کے مریض دیکھیں تو سب سے زیادہ آپ کو شوگر کے مریض رپورٹ ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کو گردے کے مریض ہیں، سب سے زیادہ آپ کو شوگر کے مریض ملیں گے. اس کے علاوہ آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہے، پاؤں کٹنے کا مسئلہ ہے، تو سب سے زیادہ ڈائبٹیز ہے وہاں پہ. اگر آپ شوگر کو ٹھیک نہیں کریں گے، اور ہمارے یہاں سمجھا یہ جاتا ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے کہ شوگر صرف دوائیوں سے فکس ہو سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں گولی کھا لی جو مرضی کھاتے پھریں، ایسا نہیں ہے. گولی آپ کے سمٹمز کو صرف تھوڑا بہت سیٹ کر سکتی ہے، اور دوائیوں سارا کچھ کھانے کے بعد چائے پھیکی پی لیتے ہیں، یا گرین ٹی میں یا چینی نہ ڈالنا، ایسا ہی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا پرہیز کر لیا ہم نے. وہ پھیکی چائے کے ساتھ 2 بسکٹ کھا لیں گے، سمجھیں گے کہ ہم نے تو پھیکی چائے لی ہے، ساتھ جو بسکٹ ہیں وہ پرابلم کر رہے ہیں. تو ڈائٹ کا پرابلم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سمٹمز کو صرف گولیاں صحیح کر سکتی ہیں. کسی کو شوگر ہوتی ہے، میں سوری یہ پوائنٹ کلیئر کر لوں، یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی جسم میں دوائیوں کی کمی تھی. آپ کو شوگر ہوتی ہے وہ کئی سالوں سے آپ کے طرز زندگی کی خرابی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ دوائی ایک گولی جو آپ لے رہے ہیں صبح شام یا 2 کر کے، وہ آپ کے اس طرز زندگی کو نہیں ٹھیک کر سکتی. وہ آپ نے خود ٹھیک کرنا ہے. اسی لیے کئی مریضوں میں ہوتا ہے کہ دوائیاں ڈے بائی ڈے بڑھتی جاتی ہیں، انسولین بڑھتی جاتی ہے، پیچیدگیاں بڑھتی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس پوائنٹ پہ نہیں آتے کہ جس کی وجہ سے ان کو بیماری ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر کیسر، یہ جو پری ڈائبٹک ہوتے ہیں پیشنٹ، ان کو بھی اتنی کیئر کرنی پڑتی ہے؟ پری ڈائبٹیز کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں بارڈر لائن پہ، ابھی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، آپ کو شوگر ہوئی نہیں ہے لیکن ہو سکتی ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جو پری ڈائبٹیز ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی باڈی میں انفلیمیشن یا سوزش تو ڈیولپ ہو گئی ہے. ایسے لوگوں کو تسلی دے دی جاتی ہے، فالس ہوپ دے دی جاتی ہے کہ ابھی تو سٹارٹ ہے، تھوڑی سی ہے، وہ بھی تسلی میں آ جاتے ہیں. ایسے میرے پاس کل ایک پیشنٹ آیا، ان کا 7.3 HbA1c تھا جو 3 ماہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. کسی آرتھوپیڈک کے ڈاکٹر کے پاس کسی اور مسئلے کے لیے، اس نے کہا ابھی تو سٹارٹ ہے کوئی نہیں. اور اب جب 3 مہینے گزرے ہیں تو اب 10 پہ پہنچ گئے ہیں. تو کیوں پہنچا؟ کیونکہ ان کے ڈاکٹر نے ان کو اس ٹائم گائیڈ، خیر آرتھوپیڈک والے تو کام نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ آپ کسی شوگر کے ڈاکٹر سے مل لیں. جب تسلی آ گئی تو وہاں پہ اصل میں وہی ریڈ لائن ہے کہ آپ وہاں پہ رک جائیں، اپنا طرز زندگی ٹھیک کر لیں، تاکہ آپ کو آگے جا کے شوگر پوری طرح نہ ہو جائے یا آپ کو کمپلیکیشنز نہ ہو جائیں. تو جو پری ڈائبٹیز ہے اس کا مطلب ہے آپ کی باڈی میں انسولین کی ریزسٹنس آ گئی ہے، آپ کو اس ٹائم شوگر کی جو پیچیدگیاں وہ پری ڈائبٹیز میں بھی آ سکتی ہیں. تو اس لیے پری ڈائبٹیز کو بھی سیریس لینے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس پہ یہ سمجھ لیں کہ ابھی تو ارلی ہے، ابھی ہمیں کچھ نہیں کرنے کی ضرورت. تو اس ٹائم پہ بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے.
ایون ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کو شوگر ہونے سے کئی سال پہلے بتا سکتا ہے، کیونکہ شوگر اوور نائٹ نہیں ہوتی کہ آپ سوئیں صبح اٹھیں آپ کو شوگر ہو جائے. ایک ٹیسٹ ہے فاسٹنگ سیرم انسولین کا، یعنی کہ انسولین ریزسٹنس کا ٹیسٹ ہے. اس کا پورا نام ہے HOMA-IR، HOMA-IR، جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی باڈی میں انسولین ریزسٹنس تو نہیں ہے. کسی بھی لیب سے فاسٹنگ شوگر HOMA-IR فاسٹنگ شوگر اور فاسٹنگ انسولین کروا لیں. اگر آپ کا جواب 1.5 سے 2 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی میں انسولین ریزسٹنس کا فینومینا چل رہا ہے. آپ کو شوگر 6 مہینے بعد ہو یا سال بعد ہو یا 2 سال بعد ہو، اس کے ساتھ جو انسولین ریزسٹنس کے ساتھ فیٹی لیور کا مسئلہ ہے، موٹاپا ہے، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، تو یہ سارے مسئلے آ سکتے ہیں. تو آپ کئی سال پہلے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اور یہ سمجھیں کہ ایک بیج کی مانند ہے کہ آپ کے جسم میں اگر انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو گئی ہے تو پھل بے شک 6 مہینے بعد لگے یا 2 سال بعد لگے لگنا ہے، شوگر ہونی ہے آپ کو. لیکن پھر وہ آپ کیئر کر کے اس کو شوگر ہونے سے خود کو بچا سکتے ہیں. بالکل، شوگر ہونے سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. کتنے گھنٹے کی فاسٹنگ ہونی چاہیے؟ فاسٹنگ ایٹ لیسٹ آپ کی 8 سے لے کے 10 سے 12 گھنٹے تک، میکسیمم 12 گھنٹے تک. صبح جا کے اپنی ہارمون ٹیسٹ کروا لیں. کون سا وہ جاتے ہوئے دیکھ کے جائیے گا. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے میرے خیال سے. یہ سب سننے والے جو یہ عموماً ہمارے ڈاکٹرز 99% نہیں کرواتے، اور نہ یہ پیشنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ انسولین ریزسٹنس نام کا کوئی ٹیسٹ ہے. اگر یہ آپ پہلے کرو HbA1c یا شوگر کا جو ٹیسٹ ہے یہ بہت لیٹ آپ کا خراب ہوتا ہے. اگر آپ نے سالوں پہلے اپنے آپ کو جاننا ہے کہ آپ کو شوگر ہو تو نہیں سکتی، یا آپ کی فیملی میں ہے، پیرنٹس میں شوگر ہے، بہن بھائیوں میں شوگر ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس تو نہیں ہو رہی، شوگر ہو تو نہیں سکتی، تو یہ ٹیسٹ کروا لیں. اچھا، یہ فاتح ذیابطیس اور یہ بڑے فارمولے اور اس طرح کے نسخے اور ٹوٹکے، پھر دیسی نسخے ہوتے ہیں، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، سپلیمنٹس ہوتے ہیں، یہ مطلب سوشل میڈیا کھولو آپ تو ظاہر ہے آپ کے مائنڈ میں جو چل رہا ہوتا ہے، ٹینشن میں جب آپ ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. ابھی ہم ٹاپک کر رہے ہیں نا، میں آپ بھی فون ہم کھولیں گے تو آنا شروع ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے، یہی کا زمانہ ہے. پھر ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو ایسے میں کیا مطلب یہ سب دیسی ٹوٹکے کرنے سے، جڑی بوٹیوں سے بھی یہ ہو جاتا ہے اس کا؟ دیکھیں، دیسی ٹوٹکے جہاں تک حکماء حضرات ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ لوگ مس انفارمیشن زیادہ پھیلائی جا رہی ہے، کیونکہ ایک اتھینٹک ڈاکٹر ہی آپ کی کنڈیشن کو جان سکتا ہے، آپ کی کنڈیشن دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ہر شوگر کا مریض ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر ایک کی میڈیکل کنڈیشن دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے. ہر ایک کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں کہوا لے لیں اس سے آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی، فلاں جڑی بوٹی، اور وہ ساتھ اپنا ایک پلندہ بھی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا اپنی ایک مشہوری بھی چل رہی ہوتی ہے نیچے کہ یہ ہمارا فارمولہ ہے، یہ استعمال کر لیں، اتنے دنوں میں آپ کی شوگر بالکل ریورس ہو جاتی. ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے. اور ایسے لوگ بعض اوقات بہت زیادہ پیچیدگیوں میں پائے جاتے ہیں کہ جب کسی اتھینٹک ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی گردے بھی خراب ہو چکے ہیں، پتہ چلتا ہے جی ساتھ میں کچھ جگر پہ بھی خرابی آ رہی ہے. تو ایسے نسخوں کو استعمال کرنے سے پہلے کسی اتھینٹک ڈاکٹر کی اپروول ضرور لے لیں کہ آیا کہ واقعی ان کے لیے سیف ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات تو ان میں ایسے کچھ کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو ان کو کڈنی کے پرابلم زیادہ کریٹ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر سے، اور شوگر بیماری ہے آپ کے لائف سٹائل کی، نہ کسی قہوے کی کمی کی وجہ سے ہے، نہ کسی کوئی سپلیمنٹ کی کمی کی وجہ سے ہے. جب تک آپ طرز زندگی ٹھیک نہیں کرتے، مشقت، محنت، یعنی کہ کوئی واک، ورزش، اپنی سٹریس مینجمنٹ. مشقت یہ نہیں ہے کہ یہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی ہماری جاب ہے ہم کر رہے ہیں، آپ کی ہماری بیٹھنے والی ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے بیٹھنا ہے ہم نے. اور مطلب حالانکہ یہ بھی بڑا دماغ کا کام ہے، لیکن وہ ہم نے بھاگنے والا کام کرنا ہے، ہم نے کوئی ہیلدی ایکسرسائز کرنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، واک ورزش کرنی ہے، اپنی نیند کو بہتر کرنا ہے، اپنی سٹریس کو مینیج کرنا ہے. تو لائف سٹائل میں یہ 4 کمپوننٹس ہیں. سٹریس مینیج نہیں، تو جیسے گاڑی کے 4 ٹائر ہیں نا، شوگر کنٹرول کے بھی 4 اصول ہیں کہ پہلے آپ اپنا خوراک کا آپ دیکھیں کہ آپ کی خوراک میں شوگر کتنی جا رہی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈیلی واک ورزش کتنی کر رہے ہیں، نیند کتنی لے رہے ہیں آپ. آج کل تو ہوتا ہے ایک ساری رات موبائل استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا اوور نائٹ آپ جاگتے رہتے ہیں، صبح کے ٹائم سوتے ہیں، نیند پراپر نہیں ہوتی، جس سے آپ کی باڈی میں کارٹیسول ایک ہارمون ہوتا ہے جو زیادہ ہوتا ہے، جو آپ کی شوگر لیول بڑھاتا ہے، نالیوں میں سوزش پیدا کرتا ہے. تو یہ سب سے بڑے فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ سٹریس مینجمنٹ، کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ سٹریس لے لینا، اور اسپیشلی سوشل میڈیا پہ کوئی خبر پڑھ لی اس کی وجہ سے سٹریس میں چلے گئے. اور ایسے لوگوں کی شوگر بھی کبھی کنٹرول نہیں ہوتی، ایون دوائیوں کے ساتھ اور بغیر دوائیوں کی بھی مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ سٹریس مینجمنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے شوگر کنٹرول کرنے میں. تو سٹریس مینجمنٹ جن لوگوں کو نہیں آتی ہے ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں، سٹریس کم لیں اپنے آپ کو، یعنی کہ کچھ یوگاز کیے جا سکتے ہیں، میڈیٹیشنز ہیں، کچھ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز ہیں جن کا طریقے سے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں. اور باقی ان کو پراپر ایک ڈاکٹر سے تسلی کی بھی ضرورت ہے کہ شوگر، کئی لوگ ہوتے ہیں میرے پاس 14 HbA1c والے ہوتے ہیں جو بہت ہائی سمجھا جاتا ہے، وہ بالکل ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ابھی سٹارٹنگ میں ہے 5.7 8 پہ ہیں تو کانپ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بیسیکلی
کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر کلینک پہ جائیں تو ایٹ لیسٹ ڈاکٹر ان کو کچھ گائیڈ کر دیں نا کہ ڈائٹ میں کیا لیں, واک ورزش کیسے کریں, جو کہ عموماً لیک کر رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر بزی ہوتے ہیں یا اس طریقے سے ان کو گائیڈ نہیں کر رہے ہوتے, جس لیے شوگر ریورسل کا جو چیپٹر ہے وہ بھی کسی حد تک بہت بیک پہ چلا گیا ہے. ڈاکٹر کا کنسیپٹ ہے شوگر کی ریڈنگ دیکھی, دوائیاں بڑھاتے گئے, کمپلیکیشنز بڑھتی گئیں اور پھر دوائیوں کی وجہ سے بھی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. تو میرے ہزاروں مریض ہیں جو کہ شوگر کی دوائیوں سے جان چھڑا چکے ہیں, انسولین سے جان چھڑا چکے ہیں, لیکن وہ پراپر ایک گائیڈنس سے چلتے ہیں کہ اور خود سے دوائیاں کوئی بھی انسان نہ چھوڑے. کسی لائک سوشل میڈیا پہ کسی کی ویڈیو دیکھ کے خود سے دوائیاں نہ چھوڑ دیں, انسولین نہ چھوڑ دیں. کسی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لیں تاکہ وہ آپ کی کنڈیشن کو دیکھ کے آپ کو گائیڈ کریں, رادر دین کہ آپ خود سے دوائیاں چھوڑ دیں اور پھر پیچیدگیاں زیادہ آتی ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی بتائیے گا آپ کی باڈی کے اندر کوئی ایسے سرٹن چینجز ہوتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ شوگر جو ہے آپ کی وہ ہونا سٹارٹ ہوگی آپ کو. اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا دیکھیں کہ اگر آپ کو نیند نہیں ٹھیک آتی, ہر ٹائم آپ تھکے رہتے ہیں, تھوڑا سا کام کرتے ہیں لگتا ہے کہ بس باڈی میں انرجی نہیں ہے, اور صبح اٹھتے ہیں تو فریش نہیں ہوتے, سانس پھول جاتا ہے بہت زیادہ, یہ آپ کا ایک اشارہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو پیشاب بار بار آ رہا ہے, رات کو اٹھنا پڑ رہا ہے, جو پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے, تو یہ دوسرا اشارہ ہے. تیسرا یہ کہ اگر آپ کا وزن زیادہ تھا اور ایک دم بہت ڈراپ کر گیا ہے, تو یہ بھی انسولین ریزسٹنس پلس انسولین کی کمی کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شوگر ہو سکتی ہے, یا وزن ایک دم بہت زیادہ بڑھ جائے, کوئی بھی ایکسٹریم فارم آتی ہے تو وہ شوگر کا اشارہ ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یا آپ کے پاؤں جلنا سٹارٹ ہو جائیں, آپ کو لگے کہ پاؤں رات آپ بستر کے اندر نہیں رکھ پاتے, گرم ہو جاتے ہیں, تو یہ اشارہ بھی شوگر کی طرف ہو سکتا ہے. یہ جو ہے یہ مین یہ کلپریٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر فوری طور پہ وہی والا ٹیسٹ کروانا چاہیے جو آپ نے ہمیں اس میں سب سے پہلے تو فاسٹنگ شوگر چیک کر لیں, کسی بھی لیب سے, فارمیسی سے آپ چیک کروا لیں, گھر پہ میٹر ہے تو گھر پہ چیک کر لیں, جو اور رینڈم شوگر چیک کر لیں کھانے کے 2 گھنٹے بعد, اور پھر یہ HbA1c کا اس ٹائم ٹیسٹ کروائیں جو کہ شوگر ہونے کا بتاتا ہے. جو میں نے ہوما IR بتایا وہ تو آپ کو بتاتا ہے کہ ہونے سے پہلے بتا دے, اور جو ہو گئی ہے تو پھر تو آپ نے HbA1c کروانا ہے, کسی بھی لیب سے کروا سکتے ہیں. اچھا, ہماری عوام کے اندر سب سے بڑی غلط فہمی شوگر جیسے مرض کو لے کر کے کیا ہے؟ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ شوگر کچھ نہیں کہتی. آج کل کامن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہوگی تو خیر ہے, 7 پہ ہے, 8 پہ ہے, جب تک کوئی علامات نہیں آ رہی مجھے تو میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اب میرے پاس ایک پیشنٹ ہے, اس نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا تھا, ویسے ہی ڈاکٹر نے ان کے HbA1c شوگر کا ٹیسٹ لکھ دیا, 10 پہ آ گیا. مجھے تو ڈاکٹر صاحب کوئی علامت ہی نہیں ہے, ابھی میں کیوں اس کو سیریس لوں. تو اس میں یہی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کی 200 250 بھی شوگر ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. شوگر ہے وہ آپ کو پرابلم کرے گی. آپ بجائے کسی اسپتال کے بیڈ پہ پڑے ہوں, ڈائلسس کی مشین پہ اٹیچ ہو, یا خدا نخواستہ آپ کے پاؤں کٹنے والی حالت میں پہنچ جائیں, تو اس ٹائم سیریس ہونے سے بہتر ہے آپ جلدی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور جلدی اس چیز کو سکرین کر لیں اور اپنا طرز زندگی ٹھیک کر لیں, تاکہ آپ اس کی پیچیدگیوں سے بھی بچیں اور دوائیوں کی کمپلیکیشن سے بھی بچیں. اچھا, آپ نے کہا سٹریس مینجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں نے اکثر ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو سٹریس نام کی تو ان کی زندگی میں کوئی پاس سے بھی چیز نہیں گزرتی ہے, لیکن بیچاروں کو شوگر ہوتی ہے کیونکہ ان کی باقی فیکٹرز خراب ہوتے ہیں. ان کی نیند خراب ہوتی ہے, ان کی واک ورزش نہیں ہے, ان کی کھانے کی روٹین ایسی ہے کہ جس میں ہر ٹائم شوگر کی آئٹم زیادہ لے رہے ہیں, تو ان کو پھر سٹریس تو دور کی بات, ان کے باقی فیکٹرز آ جاتے ہیں. اچھا, یہ ضروری ہے کہ اگر پیرنٹس میں سے کسی ایک کو ہے, ماں یا باپ کو, تو بچوں کو بھی آگے جا کے ہو جائے گی, اور والدہ کو اگر 50+ ہوئی ہیں وہ, تب ان کو شوگر جا کے ڈائگنوز ہوئی ہے, تو پھر بچوں میں کس ایج میں جا کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں؟ جن کے پیرنٹس کو شوگر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایج میں اسپیشلی, تو اس میں رسک زیادہ ہوتا ہے, یعنی کہ ان کو ہونے کا چانس زیادہ ہے. جو ٹائپ 2 شوگر کے حوالے سے اس وقت تو بچہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ 30 ایئرس کا یا 30+ ہے, تو اس وقت کیا مطلب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس نے کھانا ہے وہی بچے نے کھانا ہے. پلیٹ تو سب کی سیم ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ میاں کو شوگر ہو تو بیوی کو ہو جاتی ہے, ایسا نہیں کہ وہ ادھر سے ٹرانسفر ہو گئی ہے. کئی لوگ تو ایون شادی کرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بیگم کو شوگر ہے یا میاں کو شوگر ہے تم شادی نہیں کرتے, تو ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا ایسا ہے کہ آپ کی پلیٹ سیم ہے, جو ایک بندہ کھا رہا ہے دوسرا بھی تو وہی کھا رہا ہے. کھانے سے یا کھانے مطلب وہ جو آپ کو ایک جیسا کھانا ٹچ کرنے سے نہیں ہے, یہ کوئی ٹچ کرنے سے نہیں ہے کہ آپ کو سونگنے سے نہیں شوگر ہو رہی. یہ خدا نخواستہ کوئی وہ دوسرا والا مرض نہیں ہے. یعنی یہ اچھوت بیماری اس طرح سے ہے, پلیز ذرا کلیئر کر دیجیے. جی, اس میں یہ ہے کہ اچھوت بیماری نہیں ہے کہ آپ نے ٹچ کرنا ہے یا آپ کھانے کی روٹین سیم ہے, یعنی کہ جو طرز زندگی بیگم کو ہوگا ہسبینڈ کا بھی وہی ہوگا, کیونکہ پلیٹ تو سیم ہے, گھر میں پک تو وہی رہا ہے, بچوں نے بھی وہی کھانا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کے جانور بھی موٹے ہوں گے کیونکہ ان کو بھی وہی چیزیں کھلا رہے ہوں گے. اب یہ تو نہیں کہ ان کو بھی شوگر ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ شوگر, ہاں یہ بہت بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, کئی لوگ اس پہ واقعی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ شادی نہیں کرنی, شوگر ہے, لڑکی کو شوگر ہے, تو اس میں آپ کی ادھر سے ادھر نہیں آئے گی.
ہاں کھانے پینے کی عادتوں سے ضرور چلی جائے گی لیکن ہو سکتی ہے نا، اور وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی وہ بلڈ میں نہیں ہے، جو ٹائپ 1 ہے وہ بھی جینیٹک اس طرح سے نہیں ہے، وہ آٹو امیون بیماری ہے، ٹھیک ہے. جو ٹائپ 2 ہے وہ ڈائریکٹلی اس کا کوئی تعلق نہیں، ہاں ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ وہی لائف سٹائل ٹھیک کر لیتے ہیں تو دور دور آپ تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے شوگر کا آپ سے. ایون جن کو ہو بھی جاتے ہیں وہ بھی اپنی ریورس کر لیتے ہیں، اور جن کو نہیں ہوئی وہ اگر اپنے تھوڑی واک ورزش کریں، سٹریس کو ٹھیک کریں، نیند ٹھیک کریں. واک کرنی چاہیے ہمیں، کس قسم کی ایکسرسائز کرنی چاہیے کہ مطلب شوگر سے بچا جا سکے؟ جو پری ڈائبٹک جو لوگ ہیں اسپیشلی ان کے لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں؟ جو پری ڈائبٹیز والے ہیں یا ڈائبٹیز والے ہیں واک کرنی چاہیے، چاہے کسی بھی ٹائم کر لیں، کتنا جتنی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ سمجھے کہ جتنا کھانا ضروری ہے، پانی پینا ضروری ہے، وہ واک اتنی آپ کے لیے ضروری ہے. بینگ اے ڈاکٹر دیکھیں ہمارے لیے بھی کہ جب ہم کنڈیشنز لگا دیتے ہیں نا پیشنٹس پہ تو وہ سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے. اپنی مرضی سے کریں. ہاں لائک یہ ہے کہ کسی کو کہتے ہیں کھانے سے پہلے کریں تو وہ بہانے آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو صبح آفس جانا ہوتا ہے، ہم نے تو کہیں فلاں جانا ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہوتا، یا کھانے بھوک زیادہ لگی ہوتی ہے تو ہم تو واک نہیں کر سکتے. آپ کھانے سے پہلے کریں یا کھانے کے بعد کریں، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنی کر سکتے ہیں کریں ضرور. کہیں گاڑی پارک کرتے ہیں تو وہاں سے، یا موٹر سائیکل کرتے ہیں تو وہاں سے پیدل چل پڑیں. چھوٹے چھوٹے کام اپنے وہ فزیکل ایکٹیویٹی ایڈ کریں اس میں لائف میں، اور مسل اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز زیادہ کریں. لیکن آپ کے مسلز مضبوط ہوں گے تو آپ کی شوگر جلدی کنٹرول ہو جائے گی، اور اگر آپ کے مسلز ویک ہیں تو آپ کا شوگر کا کنٹرول کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا، کیونکہ آپ کے مسلز میں شوگر ایٹ دا اینڈ جانی ہے، اور آپ کے مسلز کمزور ہیں تو آپ کی شوگر کی ایبزارپشن نہیں ہوگی. اس لیے واک ورزش بیسیکلی آپ کے مسلز کو مضبوط کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے، جو آپ کی شوگر جلدی ڈاؤن کر دیتی ہے. اور مسلز آپ کو پتہ ہی ہے وہی ہمارا سب سے زیادہ آج کل جو کامن مسئلہ ہے کہ ہمارے پٹھے ہی مضبوط نہیں ہیں نا، پٹھوں کی کمزوریاں ہیں. پٹھے ڈاکٹر صاحب کسی کا ویٹ سپوز لوز ہو جائے تو کہیں پٹھے لٹک گئے ہیں، کیونکہ پٹھوں کو استعمال نہیں کرنا. جب ایک چیز کو استعمال نہیں کرنا تو پھر آپ کا وہی مسلز ہی کمزور ہوں گے، تو آپ کو پھر ذہنی پریشانی کا سبب بنے گا کہ یہ پٹھا لٹک گیا، یا شوگر کنٹرول نہیں ایون ہو رہی. جو شوگر ریورسل پہ بھی ہیں اگر ان کے بھی مسلز ویک ہوتے ہیں تو ان میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کی شوگر اتنی جلدی دوائیوں کے بغیر نہیں ٹھیک ہو رہی ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مسلز ویک ہیں، یا جن کا بی ایم آئی لو ہے، ویٹ کم ہے، ان لوگوں میں بھی شوگر سم ٹائم کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. یا وہ پیشنٹ جو سٹریس زیادہ لیتے ہیں ان میں بھی شوگر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جن کو کڈنی کے مسائل ہیں ان میں شوگر کی دوائیاں بعض اوقات بند کرنا سیف نہیں ہوتا، ان کو منیمم سے منیمم دوائیوں پہ رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے گردے کی پروٹیکشن بھی ساتھ میں چلتی رہے. تو ایسے پیشنٹ کو ڈائبٹیز ریورسل سے زیادہ اپنی کڈنی کو پروٹیکشن کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ کیٹیگری ہے جو سم ٹائم یہی ہے کہ جیسے آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا، وہاں سے موٹیویشن لیتے ہیں اور پھر دوائیاں یا خود چھوڑ دیتے ہیں، یا ان ڈاکٹروں سے یا جو بھی لوگ کرنے والے ہیں ان سے چھڑوا کے پھر تھوڑے دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ گردے کی رپورٹ زیادہ خراب ہو گئی ہے. اویئرنیس بیسیکلی زیادہ ضروری. بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر فاروق صاحب. تھینک یو سو مچ آپ کے انوائٹ کرنے کا. یو آر موسٹ ویلکم. آج کے اس مارننگ شو سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. گڈ مارننگ لاہور.